बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नून लीग की मुश्किलात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। नून लीग ने ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पर दरख्वास्त दी है कि नवाज शरीफ साहब, वहाँ आर्टिकल 3 होता है जिसकी जो कि शदीद किस्म के बीमार को उस सूरत के अंदर इस्तिस्ना मिलता है, और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब इस बुनियाद के ऊपर अब एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जी उन्हें इस ग्राउंड के ऊपर तोसी दी जाए, उनके वीज़े के अंदर तोसी दी जाए। गो उनके पास दो ऑप्शन है, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर एक अपर ट्रिब्यूनल है वहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। ये बहस नई ये है कि नवाज शरीफ साहब को भेजने वाले तो खुद इमरान न्याजी साहब हैं, बकौल शहबाज शरीफ साहब के। उनके मेडिकल बोर्ड के ने इजाज़त दी कि जी इनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर गए। अंडरटेकिंग वो हाई कोर्ट के अंदर मुसलसल जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ ये जो कन्फ्यूजन ने जन्म लिया है कि जी नवाज शरीफ साहब भगोड़े हैं, वो वहाँ पर असाइलम लेंगे, वहाँ पर जाकर ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, या यहाँ पर कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई है कि इन्होंने भेजा है या वो खुद गए हैं। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान आमने सामने इस वक्त मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ थोड़ी सी बात होगी कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप से मुसलसल अब उसकी तरफ टफ टाइम लिया जा रहा है। और चौधरी साहब से भी इन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया है, उस्मान बुज़दार साहब ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे उनका क्या रिएक्शन हो सकता है। अब आने वाले दिनों के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की अपनी पोजीशन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान है कि अगर ये जहांगीर तरीन ग्रुप मज़ीद एक्टिव हो जाता है और उस्मान बुज़दार साहब जो कि पंजाब के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, क्या कोई नई तब्दीली यहाँ पर रुनमा हो सकती है कि नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। और थोड़ी सी बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पर 5 अगस्त की मैंने बात कर रही है, इससे पहले भी की, अब भी कर रहे हैं, कल भी की हमने, आज भी करेंगे, कि ये जो हम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं, क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी? इसको किस तरह से भारत को फोर्स किया जा सकता है कि वो अपने इस इक़दाम को वापस ले? मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए बहुत मशहूर हूँ एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद खान साहब का। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मुबशर साहब, साबिक़ मेयर लाहौर है। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ुबैर खान न्याजी साहब, आप चेयरमैन सीएम कंप्लेंट सेल के। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं कर्नल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और नून लीग ने ये जो नवाज शरीफ साहब की मामला है, बाहर तो वीज़े में तोसी नहीं हो सकी, सर आप कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी बुनियाद पर गैर मुल्क के अंदर रह रहे हैं, वहाँ से आप ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड के ऊपर आप दरख्वास्त दे रहे हैं, बीमारी की शिकायत कर रहे हैं, आपके पास अपना मुल्क मौजूद है, लेगेसी मौजूद है, पॉलिटिक्स यहाँ पर मौजूद है, सारा निज़ाम मौजूद है, अपने मुल्क में वापस क्यों नहीं आते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो घसा पिट्टी बातें तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपने खुद ही फरमा दिया है कि गवर्नमेंट ने खुद, मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद अपने डॉक्टर्स भेजे थे। जो पंजाब की मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी बहुत दफ़ा आ चुकी हुई हैं। जो शौकत खानम के हेड थे डॉक्टर, वो भी गए थे इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर, या उन्होंने हुक्म दिया होगा। कराची से एक बड़े रिनाउंड डॉक्टर बुलाया गया इलाज के लिए भेजा, मेरी आप बात, इलाज न हुआ या नहीं हो सका, इलाज देखें, मेरी आप बात सुने। जहाँ तक मुझे इल्म है जी, उनको एक तो प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, उसके बाद उनकी हार्ट की 2 सर्जरी। प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम अब नहीं है, वो मेरी आप बात सुने ना प्लीज। और उसके बाद है किडनी। 1.5-2 साल जो है ना, 1.5 साल से, पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था कोविड, और अभी अगस्त है। कोविड की वजह से वहाँ पर प्रायोरिटी जो दी जा रही थी, ये मेरी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरजेंसी केसेस को डील कर रहे थे। अब हार्ट का कोई पेशेंट होता है ना, तो किसी दफ़ा उसको लो ब्लड प्रेशर पर रखा जाता है फॉर हिज सर्वाइवल। इट डज नॉट मीन कि वो ठीक हो गया, परमानेंट इलाज उसका जारी रहता है। और डॉक्टर्स जब देखते हैं हार्ट हैंडल करने के काबिल हो गया है, सर्जरी हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अब इनकी 3 तकलीफें, मेरी तकलीफें अपनी जगह पर सर, उनका मसला है, लेकिन सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं वो वहां पर बैठ के। आप एक तरफ सेहत की बात करते हैं, डॉक्टर से इलाज मुआवजे की बात की जाती है, मेरी अर्ज सुने ना कि अगर हार्ट के किसी पेशेंट को अगर लो ब्लड प्रेशर के ऊपर सर्वाइव करने के लिए रखा जाता है, तो इसका ये मतलब है कि वो चल फिर नहीं सकता, इसका ये मतलब है कि वो बातचीत नहीं कर सकता, वो एक चारपाई के ऊपर लेट जाए। पोलो नहीं खेलता, पोलो कोई नहीं खेलता। आप लोगों ने या ये मुख्तलिफ लोगों ने एक, हम इस एज में है कि मेरा बेटा या पोता या नेफ्यू अगर किसी चीज़ में डिस्टिंक्शन है, या अगर किसी खुशी का मौका है, तो मैं अगर वहाँ आराम से जाके बैठ जाता हूँ। मैं खुद तो पोलो नहीं खेल रहा हूँ,
آپ یا تو کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب خود بولیں تو دیکھنے میں اگر جا کے کمفرٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے اگر بندہ دیکھتا ہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جی بی میں آپ نے مار کھا لی, شکست کھائی, کشمیر میں آپ نے کھا لی, اس سے پہلے جو 6 جیت گئے تھے, اس سے پہلے جو 6 جیت گئے تھے پاکستان کے جو میکینکس ہیں وہ عمران خان صاحب کو کسی نے بعد میں سمجھائے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ طریقہ ہے یہ جو الیکشنز ہیں پاکستان واپس آنے میں کوئی حرج ہے سر؟ جی بالکل حرج ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اور میری پارٹی کا صدر اور میری پارٹی کا ایک جو ہم سے بھی جونیئر ورکر ہے, وی آل آر آف دا اوپینین کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب تک ڈاکٹرز فٹنس سرٹیفکیٹ یا ان کو فٹ ڈکلیئر نہیں کر دیتے تو اس وقت تک ہی شوڈ ناٹ کم. چاہے وہ ان کو وہاں سے نکال دیں باہر. نہیں وہ دیکھیں ویزے کا کیا رول ہے, ویزا انہوں نے اپلائی کیا, اچھا آبجیکشن لگا, اچھا آبجیکشن کے بعد انہوں نے دوبارہ اپلائی کر دیا. آگے بڑھنے دیں. زبیر نیازی صاحب, سر آپ نے ملک سے باہر بھیجا, آپ نے یہاں پر ان کو اپنے میڈیکل بورڈ کے ذریعے سے چیک اپ کروایا, لیکن اب آپ لوگ ایسے بیانات دے رہے ہیں, سیاسی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے, کہتے ہیں کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی زندگی پر سیاست بے حس اور غیر انسانی رویہ ہے. سر 3 بار کا وزیر اعظم ہے سر, اتنی رسپیکٹ تو بنتی ہے انہیں کہ وہ اگر علاج کے لیے باہر گئے ہیں تو کم از کم آپ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ نے ان کا پاسپورٹ بھی منسوخ کیا ہوا ہے. لیکن یہ حمزہ شہباز بھی یہاں پہ ہیں جی, مریم نواز بھی باہر جانا چاہتی ہیں, ان کی بھی ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جی, شہباز شریف بھی باہر جانا چاہتے ہیں, ایئرپورٹ سے پکڑ کے انہیں واپس بلایا جاتا ہے. وہ تو کینسر کے پیشنٹ. جی میں ساری بات آپ کو ذرا کر لوں نا. سلمان شہباز بھی باہر ہیں, پتہ نہیں وہ کس چیز کی بیماری لے کے گئے ہوئے ہیں. عابد شیر علی بھی باہر چلے گئے ہیں حکومت کرنے کے بعد, وہ کیوں بیمار ہیں, کیا لے کے گئے ہیں. علی عمران صاحب بھی باہر ہیں, سارے باہر ہیں. حسن حسین بھول گئے آپ. حسن حسین, اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں, سینیٹر ہیں موجودہ, وہ وزارت خزانہ ہوتے ہوئے وہ باہر بھاگ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ. کون سی بیماری تھی, ہم نے اجازت دی تھی؟ کون سی گورنمنٹ تھی, کس نے اجازت دی ان کو, کیسے گئے, ساری کہانیاں. یا تو کہنا کہ ایک کہانی دوسرے سے ملتی ہو, سارے بیمار آپ سے ڈرتے ہیں, آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, یہ الزام ہے آپ کے اوپر. اچھا, نیب بھی ہمارے سے پہلے کی ہے, 90% کیسز بھی ہمارے سے پہلے کے ہیں. کوئی ایک شہباز شریف پہ کیس ہم نے بنایا ہے جو کہ اس کی ٹی ٹی کا کیس ہے, اور وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. شہباز شریف بھی 2 دفعہ باہر بھاگنا چاہ رہے تھے, ایک دفعہ ابھی بھاگے, دوسری پہلے وہاں پہ گئے, پھر پتہ نہیں ان کو لگا کرونا آ گیا تو شاید کوئی نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو شاید میرا کوئی موقع بن جائے, تو ان کو کسی نے بیوقوف بنا کے واپس بلا لیا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ 2 دفعہ اندر رکھا انہیں. دیکھیں میں نے نہیں رکھا, کورٹس نے رکھا. میں تو کورٹس کے ساتھ تو میرا گلہ ہے کہ وہ باہر کیوں ہیں. میرا کورٹس کے ساتھ گلہ ہے کہ ان کا احتساب مکمل کیوں نہیں ہو رہا. میرا کورٹس کے ساتھ گلہ ہے کہ اگر یہ نیب کے ریفرنسز, آپ پھر گلہ نیب سے بھی کریں نا, جن کے متعلق ریمارک سپریم کورٹ دیتی ہے, جن کے متعلق ریمارک ہائی کورٹ دیتی ہے, تو وہ ثابت نہیں کر پا رہے. میں تو ہمارا تو صرف یہ نیب کی اگر پرفارمنس بہتر ہے تو صرف اس لیے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے کہ فلانے کے کیس روک رہا, اور اگر خراب ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیب پراپر ایگزیکیوشن کیوں نہیں کر رہا. میرا نیب سے گلہ ہے, یہ کیا گلہ کریں گے نیب سے, میں گلہ کرتا ہوں کہ ابھی تک انہیں کنوکٹ کیوں نہیں کروایا گیا. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر بھیجو, میڈیکل بورڈ بیٹھا پوری کہانی سناتے ہیں. دے دیتے 7 ارب کا انڈیمنیٹی بانڈ. عمران خان نے تو اس کنڈیشن میں کہا تھا نا, اس کے بعد تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کلیئر کیا. اس سے پہلے بھی پوائنٹ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ماحول بنایا. یار 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہے ہو. فیکٹس کو ہم ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پنجاب حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا, ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو عمران خان صاحب نے بلایا تھا, آپ لوگوں نے خود انویسٹیگیٹ کیا, سی ایم صاحب نے بھی الگ سے کیا, پی ایم صاحب نے الگ سے کیا, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الگ سے کیا. ان تمام نے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاں جی یہ بیمار ہیں, ان کو باہر جانے دیں. یہ بیمار ہیں, ٹھیک. اس کے بعد پلی ان کی تھی کہ ہم باہر جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں. کیا یہاں پہ ہاسپٹل نہیں؟ ہم تو یہاں پہ ہاسپٹل بھیجتے ہیں. ہم نے دونوں بھیجا ہاسپٹل, وہاں سے نکال کے. آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ہفتے کے لیے یہ جاتی عمرہ بھی گئے تھے. اس سے پہلے 8 ہفتے کی چھٹی لی تھی نا انہوں نے. بیماری ہے, پتہ نہیں دل گھٹتا ہے, میں پریشان ہوتا ہوں. بھئی ایسی حرکتیں نہ کرو جو. اچھا دوسری بات, اتنے بیمار ہیں وہ چھوڑ دیں یار, جان چھوڑ دیں اس قوم کی. انگلینڈ رہیں, امریکہ رہیں, جہاں مرضی رہیں, جان چھوڑ دیں اس قوم کی. واپس آنا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں بیمار ہوں لیکن میں اس ملک کا وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بیمار وزیر اعظم. سوری میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے لگ رہا ہے ایک چیک اپ نہیں ہوا ان کا, وہ کرا لیں. مجھے لگ رہا ہے ذہنی بیمار ہے. یہ سارے لوگ ذہنی طور پر بیمار لگتے ہیں مجھے.
اس میں کوئی ایسی بیماری نظر نہیں. شہباز شریف صاحب کا یہ موقف کہ آپ سیاسی پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور سیاسی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پاکستان کی پگڑی جو ہے وہ نہ اچھالی جائے، آپ کی مہربانی، یہ انہوں نے خصوصی طور پر ایک ہدایت نامہ جاری کیا. ایک بریک پہ جانا مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے ایک نیوٹرل رائے لوں گا کہ قصور کن کا ہے. نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر ہیں، وہ ملک سے باہر اگر وہاں پر جا کر علاج کی غرض سے جاتے ہیں اور یہ ان کو بھیجنے والے ہیں سر، تو پھر ہم کس کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک سے غلط چلے گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب، سر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں عمران خان صاحب کا کردار نہیں ہے، انہوں نے خود ان کو باہر بھیجا، علاج کی غرض سے باہر بھیجا. علاج مکمل نہیں ہو سکا، علاج مکمل ہوگا واپس آ جائیں گے. اور پھر یہاں پر احتساب سے بھی ڈرتے ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ سے بھی ڈرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں احتساب بھی یہاں پر شفاف احتساب نہیں ہو رہا؟ دیکھیے ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر اس کا احتساب کا رزلٹ میرے فیور میں نہ آئے تو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، یا شہباز شریف نواز شریف نیب گٹھ جوڑ ہے، یا جیسے وہ جو صاحب آج کل دوحہ میں جیسے دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سیف الرحمان، ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ تو دونوں طرف سے آگ ہے برابر لگی ہوئی. دیکھیے ہم لوگ ایک چیز کو بھول گئے، جب گھر میں نقب لگائی جاتی ہے چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے آگے پیچھے، تو آپ کوئی سلطانہ ڈاکو اور اس قسم کے بندے نہیں لاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے. اب اندر کہانی اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹرز آئے، سب کچھ کیا، وہ جاتے تھے رپورٹس کے اوپر. رپورٹس کہاں سے آتی تھی؟ لیبارٹری سے. اب کسی کا ذہن نہیں گیا کہ جو لیبارٹری میں رپورٹس آتی ہیں دے کین بی مینیپولیٹڈ. آپ کے لیے خیر خبر ہوگی، آپ اس کو آپ یو آر این انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، آپ اس کو چیک کریں. جب آپ اس میں اونچ نیچ کرتے ہیں، بعض ناقابل بلیف چیزیں کہ جناب ایک دن میں 2000 سے 40,000 پلیٹلیٹ اور اگلے دن پھر 3,000 ہو گئے، یہ اٹس میڈیکلی امپاسبل. پھر ان کے ڈاکٹر صاحب بڑے مزے سے آ کے کہہ رہے ہیں دس واز مینیپولیٹڈ. مینیپولیٹڈ کیسے تھا؟ رپورٹ جنہوں نے بنائی تھیں. دیکھیے اگر آپ ڈاکٹر کی بات کرتے اس کو نہیں پتہ، سرجن کی بات کرتے، بہت بڑے لوگ ہیں. یہ تو میں اب تھوڑا سا بتا دوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس وقت بار بار یہ کہا کہ ہم نے ان کے خون کے سیمپلز تک مجھے اندازہ ہے اور لیبارٹریز میں بھی بھجوائے، مجھے اندازہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے خون کے سیمپلز ایک جگہ سے چیک نہیں ہوئے تھے. مجھے پتا ہے یاسمین راشد آن ریکارڈ ہے سر. نہیں پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مینیپولیٹڈ ہے؟ میں ان زبان سے کہہ رہا ہوں. سنیے، پیسے چلنے کا کوئی لمٹ ہے. اگر آپ نے ایکس اماؤنٹ یہاں لگے، لیٹ سے 10 لاکھ، یعنی آپ نواز شریف اینڈ فیملی جو کہ سابق پرائم منسٹر رہے، 3 مرتبہ کے ان کے بھائی سی ایم رہ چکے ہیں، وہ پورے کے پورے چیزوں کو سسٹم کو مینیج کیا گیا نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے گھر سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بغیر ممکن تھا یہ؟ جو شخص، کیا ایک شخص حقیقت میں بیمار نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے بالکل ہو سکتا ہے. وہ شخص جب یہاں تھا تو اسے چلا نہیں جا رہا تھا، جب وہاں گیا تو ایک دفعہ ہاسپٹل بھی نہیں گیا. اللہ شفا نہیں دے سکتا سر؟ اللہ شفا دینے پہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. جو شخص پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، مودی کو اپنے گھر میں بلا کے 1-to-1 میٹنگ یا جندال کو بلا کے آپ سب کچھ کر دیتے ہیں. مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیج جا رہی ہیں، آموں کے ٹوکرے بھیجے جا رہے ہیں. آپ ان صاحب کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان پہ یقین نہیں کرتے. جب وہ حضرت مجھے مکمل کرنے دیجئے. اگر یہ مینیپولیٹ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے میڈیکلی؟ یہ آپ مجھے بتائیے کہ 40,000 پلیٹلیٹس، 20,000 پلیٹلیٹس. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے. عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ساری گورنمنٹ ان کی ہے سر، ایک آدمی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی چیزوں کو مینیپولیٹ کر دے؟ سر آپ کا سوال یا تو آپ جان کے بولے بن رہے ہیں سر، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. نہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، ٹھیک ہو، اور ساری زندگی انہوں نے پیسے ہی کمایا ہے، اور کمایا بھی ہے اور لگایا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اگر لگاتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب یہاں کھانے کی بات آ گئی ہے، اب اس کو استعمال کیا جائے. ٹھیک کرنل صاحب، میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے معاملے کے اوپر مینیپولیشن نکل کے باہر نہ آئے، لیکن ایئر وائس مارشل صاحب کی رائے یہی ہے کہ جی ان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے اور پوری کی پوری گورنمنٹ کو اندھیرے میں رکھا. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ میرے سینئر ہیں اور ہمارے یہاں ڈیفینس سروسز میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. میں ان سے اختلاف تو رکھ سکتا ہوں، ان کے مخالفت میں نہیں جا سکتا. You are so kind. کیا نواز شریف صاحب کو
اسٹیچر پر ڈال کر لے کے گئے تھے؟ بالکل نہیں. وہ ہاسپٹل سے اندر سے اٹھے تھے, خود آ کے گاڑی میں بیٹھے تھے, خود جا کے وہ جہاز پہ چڑھے تھے اور خود گئے تھے. اور گورنمنٹ ایجنسیز, عمران خان کو اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں کہ شریف فیملی نے یہ سارا مینوپولیٹ کیا, تو امیجیٹلی یا اس وقت کا جو سروسز ہاسپٹل کا سٹاف ہے, اس وقت کی جو منسٹر ہے, اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے, جو سیکریٹری تھا, پہلے تو کریں ان کو سیک, اور پھر کہیں کہ آئی ایم ناٹ کیپیبل آف رننگ دا کنٹری, کہ میں ایک مجرم کو, جس کو وہ بار بار مجرم کہتے ہیں, کہ میں اس کو پکڑ نہیں سکا. اس کے بعد عدالتیں ادھر, نیب ادھر, اور کئی عدالتوں نے یہ کہا کہ نیب یہ کون سا قانون ہے, کون سا قانون ہے جو نیب کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ 2 سال بندے کو اندر پکڑ کے رکھے اور 2 سال کے بعد یہ کہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس مختلف لیول کے اوپر بار بار یہ پوچھیں کہ بھائی ثابت تو کرو. تو کیا وہ بندہ جو ہے وہ بھی مینوپولیٹ ہو گیا, بیوروکریسی بھی مینوپولیٹ ہو گئی, عدالتیں بھی مینوپولیٹ ہو گئی, اور پھر انہی عدالتوں میں جہاں پر کہ سرکاری وکیل منسٹری کا حلف چھوڑ کے ریزائن کر کے آ کے اس پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیس لڑتا ہے, 8 دن 10 دن مہینہ لڑ کے ہار جاتا ہے, اور پھر وہ واپس جا کے منسٹری سنبھال لیتا ہے, تو کیا یہ حکومت اتنی کمزور ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب اتنے سٹرونگ ہیں کہ عدالتیں بھی جو انہوں نے مینیج کر لی, نیب بھی انہوں نے مینیج کر لی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سزائیں کاٹی, یہ ضرور ہے جیسے میرے چھوٹے سے بھائی نیازی نے کہا کہ ویسے تو آپ سارا کچھ کہہ دیں, بھائی وہ سارے گئے ہیں, میرے بچے باہر ہیں, ایڈمرل صاحب اپنا ایئر مارشل صاحب کے بھی بچے باہر ہو سکتے. میری ایک عرض سنیں, سٹوری فیبریکیٹ جو مرضی کر دیں, لوٹ کر لے کے کھا, بھئی تسی انہوں نے کرنا کی ہے, پہلے تو یہ بتاؤ. اور اگر آپ کے اتنے ٹھہرے, اگر آپ اتنے ہی سٹرونگ ہیں, میری آپ بات سنیں, سلمان شہباز کیا کر رہے ہیں باہر, تو بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے, کیا وہ منسٹری چھوڑ کر گئے, کیا وہ منسٹری چھوڑ, میری بات سنیں, کیا وہ انگریزی فلموں کی طرح وہ ڈان کی طرح ایئرپورٹ پہ گئے, گدے چلائیں, ہیلی کاپٹر کھڑا تھا اور ان کے چلے؟ بھائی آپ کے جہازوں میں نہیں, بات یہ واٹ موریلٹی, ایک منٹ ٹھہر جائے, میں لاہور کا میئر ہوں نا, 25 مارچ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 140A اینڈ 32 کے تحت مجھے بحال کیا ہوا ہے. یہ کون سی موریلٹی ہے؟ کیا 4.5 مہینے ہو گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈیفائی کر رہے ہیں؟ یہاں عمران خان کو نہیں پتا. یار بات یہ وزیر اعلیٰ تو کگو ہے, وزیر اعلیٰ تو کگو ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب لاہور آتے ہیں اور آ کے ڈائریکٹ بیوروکریسی کو ایڈریس کرتے ہیں. مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہاں کون سی موریلٹی ہے؟ سر ہمارا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. تو ہے نہیں بیٹھا, ہم نواز شریف کے ساتھی نہیں ہیں, ہم نواز شریف کی پارٹی کے نہیں ہیں. آپ کے لیڈر کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد وہ ملک سے باہر ہے. وہ تو کیا آپ نے اس کی اولاد کو جیل میں ڈالنے کے لیے چاہیے بلا لیں اگر آپ اتنے سٹرونگ. میری آپ عرض سنیں, جو بائیڈن جی مجھے کیوں نہیں کرتا ٹیلی فون, ٹھیک ہے تو کرا لو. انہوں محیط بیچارہ اتھے بیٹھا ترلے کرتا پھرتا. اچھا انہوں نے یہ کہہ دیا, اس نے اگلے دن کیا کیا, افغانستان کی ساری ٹیم ادھر بلا لی, اینڈ اس نے اتنا بڑا سلیب مارا ہمارے منہ کے اوپر کہ بینگ اے پاکستانی دس از اے شیم فار می. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ کیا بات بتاؤں, ان کو نہیں آتی ہے شرم. آپ کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی, موریلٹی نہیں. لیکن سر گزارش پتا کیا ہے, میں وہ چیز, میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو, میں فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر پاکستان میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے جی پوری تسلی آپ جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو زبیر نیازی صاحب سے بات کریں گے میرے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. زبیر نیازی صاحب, سر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. سر کن صاحب سر پہلے تو میں احتجاج کروں گا, انہوں نے اچھا ورڈ یوز نہیں کیا ہمارے آنریبل سی ایم صاحب کے لیے. اگر یہ کوگو کا ورڈ یوز کریں اپنے پرائم منسٹر کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے جو پرچیاں پڑھتا ہے, جس کو پرچی گم ہو جاتی ہے تو بھول جاتا میں نے کہنا کیا ہے, تو کوگو تو وہ ہے جو چائنیز کے سامنے. ہم نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا. لیٹ می اسپیک, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں مجھے اختیار نہیں ملے, یہ نہیں ہوا.
وہ اختیار کیا کرنے تھے؟ نون لیگ کے دور میں بھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس اختیار. سو کوئی کیا کرنے اس کے اوپر تو میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن پہ کہہ رہا ہوں، اختیارات کی بات ہی نہیں کی. سر 3 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی انتخابات آپ نے بھی نہیں کروائے سر. مسئلہ یہ ہے آپ لوگ سب سے پہلے اس بات کے حامی تھے کہ بلدیاتی ادارے ڈیلیور کرتے ہیں، آپ نے نہیں کروائے. بلدیاتی انتخاب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے اداروں کا ٹینیور تھا، ان کے ہم نے کوشش کی ہے بار بار عدالت سے جا کے بحالی لے آتے ہیں. ہم نے تو کوشش کی یہ بحالی لے آتے ہیں، ان کو بہت شوق ہے. جو پہلے ان کو اختیارات نہیں ملے تھے وہ بھی ابھی نہیں. دیکھیں آپ مجھے بولنے دیں بیچ میں چپ لے سکتے، میں آتا ہوں آپ کے تسلی سے بولنے دیں، آپ پھر تسلی سے جواب دیجیے گا. میں سر یہ جو جتنی بھی باتیں عرض کر رہے ہیں جی فلانا وہ باہر ہے تو کیا مسئلہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی جب گورنمنٹ تھی تب کیوں نہیں باہر تھے؟ یہ آپ کے بچے یا کسی اور کے بچے باہر ہیں تو وہ کوئی ان کا ٹینیور کا ایشو نہیں ہے، کوئی یہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی ہے تب باہر نہیں ہوتے، گورنمنٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ان کا ایشو ہے؟ اور وہاں پہ سلمان شہباز سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے سر پہ موجیں کرتا تھا. آپ کے جو کیا کہتے ہیں خرم دستگیر جیسوں کو تو وہ چھترول کرتا تھا، کامرس کے منسٹر کو فون کر کے، کیونکہ بزنس کا زیادہ رابطہ اس سے رہتا تھا. وہ اس کا ایک انداز، آپ پوچھیں ذرا کہ کس انداز سے اس کو ڈیل کرتا تھا. واز ہی سرونٹ؟ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وداؤٹ اے ویژن، وداؤٹ اینی تھنگ، کلبھوشن کے نام نہ لینے پہ کبھی شرم نہیں آئی. وہ جو ہے نا اس سے یہ کون سا جندال سے چھپ کے ملنے پہ شرم نہیں آئی. انڈیا جا کے حریت کے رہنماؤں سے نہ ملنے پہ انہیں کبھی شرم نہیں آئی. انہوں نے تھرو آؤٹ کشمیر کا ذکر کبھی نہیں کیا، انہیں شرم نہیں آئی. تو سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب تو ویسے ان کے کریڈٹس میں یہ ہے کہ انہوں نے مودی کو صرف لاہور بلوایا، اور آپ کے کریڈٹس میں یہ ہے کہ مودی آپ کا فون نہیں اٹھاتا سر. جو بائیڈن تو دور کی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں مودی ہمارا فون نہیں اٹھاتا، مودی اور جو بائیڈن ہمیں فون نہیں کرتا. یہ تو بڑا اچھا ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. آج ہم بالکل ڈیفائن کرتی ہے کہ آج آپ امریکی غلام نہیں ہیں. آج آپ اتنی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے کے اندر سر، اور آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. آپ کا کیسے نہیں ہے؟ امریکی سی آئی اے چیف کس سے ملنے آتا ہے؟ سنیں نا، آپ کا پی ایم رابطے میں نہیں ہے سر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا پی ایم رابطہ نہیں کرے گا. وی آر ناٹ سرونٹس. برابر کی ریلیشن ٹھیک ہے نا، برابر ہی پہ آ جائے. پی ایم نے اس کو مبارک دی. جو بائیڈن کو مبارک دی. میں پچھلے دنوں ریسرچ کر رہا تھا، جو بائیڈن کی مودی سے اب تک 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں سر. 4 ملاقاتیں، ورچوئل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک فون کال نہیں ہے. اب سنیں میری بات نا، فون کال نہیں ہے اس کا کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. اب اگر جو بائیڈن، کیونکہ جو بائیڈن صاحب اپنے جو بائیڈن تھنکس کہ یہ وہ والا نظام رہے گا جس میں جب وہ نیا پریزیڈنٹ آتا تھا تو یہاں سے ایک فون جاتا تھا کہ سر وہ وی آر ود یو. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو بائیڈن کو بہت ساری تکالیف ہیں. جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے آپ کا ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. آپ کی پاکستان کی سرزمین امریکی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئی. جو بائیڈن کو ہماری پالیسی نظر آ رہی ہے، جو بائیڈن کو یہ لگ رہا ہے کہ خود مختاری آ رہی ہے. جب آپ کا غلام خود مختار ہونے لگے نا تو آپ کے مالک کو تکلیف ہوتی ہے. میں کرنل ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے سر کہ ہم جو بائیڈن کو تکلیف ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب سے اس لیے رابطہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ ان کے لیے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مجھے پھر اجازت دیجیے جی، اور پلیز مجھے روڈ مت سمجھیے. یہ ایک لاحاصل گفتگو ہے. ہمارے ایک پرائم منسٹر ہے، 220 ملین لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں. اب اس نے ٹیلی فون کیا، اس نے نہیں کیا. آپ مجھے بتائیے، جب فیلڈ مارشل ایوب خان ہمارے تھے، امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جارج واشنگٹن کا جو پرسنل فیملی گھر تھا جو جوزف کینیڈی نے، اس کے اندر اسٹیٹ ڈنر کرایا تھا. انڈیا کا اس وقت جواہر لال نہرو بھی تھا اور یہ بھی تھے. اس کے بعد اگلے 10 سال تک ایک بھی امریکہ گیا تھا. 10 سال کی بات کا، آپ تو چند مہینوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک لاحاصل گفتگو ہے. جب یو سی وٹ میٹرز، آپ نے ایک نئی گاڑی دیکھی ہے، اگر اسے ٹک ٹک کی بات آ رہی ہے تو آپ ٹک ٹک کو دیکھیے کہ اس کے سلنڈر میں خرابی ہے یا اس کے جنریٹر میں خرابی ہے. آپ اس کے رنگ روغن میں مت جائیے. آپ کا اس وقت امریکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ افغانستان. یاد رکھیے امریکہ افغانستان پہ غاصب ہے. سب سے زیادہ افغانستان کے اچھائی برے کا امپیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے. 70 سے 80 ہزار پاکستانی جان دے بیٹھے ہیں. اس کے اوپر ہم اسے کہہ رہے تو ہمیں ٹیلی فون کر، ہم تو
یہ بات اس کو نہ لیں آپ. ایک اور مجھے ایک جملہ مکمل کرنے دیں. 5 اگست کا اقدام، بات 5 یوم استحصال منایا جا رہا ہے، ہم اس کو ریورس نہیں کروا سکے. میں آپ کو برطانیہ کی ریڈ لسٹ، سر بھارت اس ریڈ لسٹ سے نکل جاتا ہے، پاکستان ابھی بھی اس میں اس پہ بات کرتے ہیں. مگر ایک اور بات کو یاد رکھیے کہ جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے ڈیپ اسٹیٹ، ایک ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ. جیسے آپ کی ایک سلیکشن کمیٹی ہے کرکٹ کی اور اس کا چیئرمین ہے، وہ جا کے بیٹ تو نہیں پکڑے گا، وہ تو کھلاڑیوں نے پکڑنا ہے. امریکہ کے اصلی کھڑائی کون ہے؟ ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے روابط اتنے ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں ہمارے روابط ان کے ساتھ نہیں؟ اب آگے چلیے. آپ نے سوال کیا تھا ابھی کہ کرونا اور برطانیہ کا 5 اگست کا اقدام. دیکھیے ونس اگین برطانیہ اس وقت انتہائی ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھیل کیا ہے. دیکھیے جسے کہتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے افغانیوں نے بڑا کچھ کیا ہے. برطانیہ میں انڈین ڈیاسپورا جو ہے، جو انڈین وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ہمارے سے بھی زیادہ. کس طرح سے؟ اگر جنگ ہو تو پرائم منسٹر کے بعد سب سے پاورفل انسان یا تو ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے یا ملا کے فورن منسٹر ہوتا ہے. اور جب پیس ٹائم ہو جیسا ہے تو سب سے پاورفل اس کے بعد بندہ، ایون مور دین پرائم منسٹر، وہ ہوتا ہے سیکریٹری انٹیریئر یا ہوم منسٹر. اور وہ ہم سے 3-4 گنے زیادہ بڑا ہے نا. ہمارے تو بھی 24,000 نہیں ہوئے. یہ کس منہ سے برطانیہ نے ہم کو روکا ہے؟ ان کے منہ پہ تھپڑ بھی مارنا چاہیے اور ان کو ساری دنیا میں بتانا چاہیے. اور اس کو کرنے کے لیے تھینک گاڈ وی ہیو اے رائٹ مین ایٹ دی ہیلم آف افیئرس، پرائم منسٹر، جو کہ ان کو کہہ سکتا ہے. اور اسے پہلے کیا ہوا یہ کہ دیکھو تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اور انہوں نے آلریڈی اس معاملے کو اچھال لیا ہے. بالکل ٹھیک. آگے سر یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ انڈیا نے یا برطانیہ نے ٹھیک نہیں کیا، ریمیڈی کیا ہے پرائم منسٹر کے. یہ بولنے نہیں دیتا. نہیں مسئلہ یہ ہے سر، پرائم منسٹر اس کی ریمیڈی کرے نا. مجھے بھی پتہ زیادتی ہوئی ہے. یہ بولنے دے تو میں بات کروں. نہیں وقت بھی تو نہیں ہے نا سر، دیکھیں اس کو بھی تو دیکھنا ہے. ریمیڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی والا آدمی نہیں ہے. پرائم منسٹر کمپلیٹلی فیلئر. 2 سال ہو گئے ہیں. یا آپ نے جو 5 اگست کا ذکر کیا، میں کشمیر کا سفیر، وہ بھائی 2 سال میں کوئی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہی بلوا لو. وہ نیچے والی کمیٹیوں میں گیا، کوئی بندہ آیا ہی نہیں. یورپی یونین میں آپ وہ 600 پتہ نہیں 70 ووٹ ہیں ٹوٹل یا جتنے بھی ہیں، 3 ووٹ آپ کی فیور میں پڑے ہیں، باقی سارے آپ کی مخالفت میں ہیں. امریکہ جو ہے وہ آپ کو کسی کھاتے میں نہیں. اور ایئر مارشل صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو وہاں انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے تو ہمارا کدھر ہے؟ ہمارا تو پرائم منسٹر، میں فیکٹس کے بات کروں گا. پرائم منسٹر کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں کہ انڈیا میں پلا بڑا، اور لوگوں کو بھی یہ امپریشن تھا کہ پرائم منسٹر کا انگلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. تعلق کا فائدہ تو تب ہوتا نا کہ انڈین لابی نیچے جاتی، ہماری لابی وہاں پر اسٹرانگ ہو جاتی. سیدھی سیدھی بات. انڈین لابی ایسے نیچے جا چکی ہے کہ جیسے وہ آپ کو فیٹف میں بلیک لسٹ کرانا چاہتے تھے، جن کی آپ مدد کرنا چاہتے تھے کہ ہم بلیک لسٹ ہو جائیں اور انڈیا کا مقصد پورا ہو جائے، وہ ہم نے نہیں ہونے. یہ آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں سر. آپ نے 27 میں سے 26 پوائنٹ پہ عمل کر لیا اور آپ سٹل گرے لسٹ میں. آپ بلیک لسٹ کی بات کرتے ہیں، آپ گرے لسٹ میں نکلے. آپ بلیک لسٹ میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو آپ کے حق میں ووٹ ڈلے تو آپ بچے نا. سر آپ گرے لسٹ میں ہیں، اس کو بھی تو دیکھیں نا. آپ گرے لسٹ میں نکلے پائے 27 میں سے 26 پوائنٹ پہ عمل کر لیا. نہیں سر سنیں نا، آپ گرے لسٹ میں کیسے گئے؟ کس کے دور میں گئے؟ ہمارے دور میں گئے. اور کتنا فخر ہے، کتنا فخر ہے. اچھے ہیں نا. یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو $20 ارب کا خسارہ دے گئے، کمال ہم دے گئے. 45 ارب آپ نے کرایہ وہ لے لیا. $45 ارب آپ نے لے لیا اور ابھی تک نہیں. ہماری بات نہیں ہے، فیکٹ ہے. اگر ہم نے فورن پالیسی کو دیکھنا ہے سر تو ان باتوں کو دیکھنا ہوگا نا. اگر اپنی باری میں بھی بولتے ہیں، میری باری پہ بھی بولتے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر انڈین لوبی اتنی مضبوط ہے، نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، انڈین لوبی اتنی مضبوط ہے سر، پاکستان کہاں کھڑا ہے پھر؟ وہ سر سنیں میری بات، 30 سال یہ گورنمنٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے 30 سال کرتے رہے. پرویز مشرف دیکھیں پھر آپ جی اگر دیکھیں ترکی میں آخری منٹ ہے پلیز. ابھی آخری منٹ ہے، اسی لیے میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، نہیں تو میں ان کی باری میں بولتا. آپ نے مجھے 2-3 منٹ دے. بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں مقام تب حاصل کر سکتا ہے جب خود مختار ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، مضبوط ہو. جس کی جو مضبوط آدمی کی عزت ہے معاشرے میں، اسی طرح انٹرنیشنل فورم پہ بھی مضبوط قوموں کی عزت ہے.
قوم کو اتنا مقروض کر دیا تھا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.